تنقید اور جدید تنقیدی نظریات. میں ڈاکٹر نبیل احمد، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، یونیورسٹی آف ایجوکیشن. آج ہم پوسٹ ماڈرن کرٹک یاک لاکان کی ما بعد جدید تھیری پر بات کریں گے. اردو تنقید میں جتنے بھی تنقیدی نظریات آئے، زیادہ تر ان پر مغرب کا اثر ہے. مشرقی تنقید کا ایک اپنا طرز عمل ہے. مشرقی تنقید ایک الگ سے ڈسپلن کے طور پر اردو میں دیکھنے کو ملتی ہے، اس کا اپنا ایک کنٹریبیوشن ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مغرب سے آنے والے انتقادی اصولوں اور تھیریز کا بھی اردو پر بہت گہرا اثر ہے. تو آج ہم تنقید اور جدید تنقیدی نظریات کے سلسلے میں ما بعد جدید نقاد یاک لاکان کا مطالعہ کریں گے. یاک لاکان کی تنقیدی تھیری ما بعد جدیدیت کے تناظر میں. دیکھیے، چند ایک باتیں ذہن میں رکھنے والی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سائیکو انالیٹک کریٹیسزم، جس کے بنیاد گزار سگمنڈ فروئڈ ہیں. سگمنڈ فروئڈ 1856 میں پیدا ہوئے اور ان کا سال وفات 1939 ہے. اس کے بعد ہمارا جو آج کا تنقید کے سلسلے میں نہایت اہم موضوع ہے اور نہایت اہم ناقد ہیں، جو ادب کی فہم کے لیے، ادب کی تعبیرات کے لیے، جنہوں نے سگمنڈ فروئڈ کی تھیری کو نئی تعبیرات سے روشناس کرایا، یعنی یاک لاکان. ان کا سال پیدائش 1901 ہے اور ان کا سال وفات 1981 ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فرڈینینڈ ڈی سوسیئر کی لسانی تھیری کے سلسلے میں سگنیفائر اور سگنیفائڈ کے سلسلے میں بھی ان اصطلاحات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. فرسٹ آف آل، سائیکو انالیٹک کریٹیسزم. سائیکو انالیٹک کریٹیسزم owes its origin to Sigmund Freud, an Austrian psychologist, and its development to Jacques Lacan, a French psychoanalyst. As a form of literary criticism, it uses some of the techniques of psychoanalysis in the interpretation and analysis of literature. It is not the same as psychological criticism, which was prevalent in the first half of the 19th century. Psychological criticism of the 19th century interprets literature in terms of the mental process of the author and analyzes works in the lines of the author's personality. Hence, it is a kind of biographical criticism. Psychoanalytical criticism, although it is a type of psychological criticism, it lays emphasis on psychoanalysis and advocates a theoretical framework for the analysis of literature. M. H. Abrams gives an outline of the birth of psychoanalytic criticism in the following words. Since the 1920s, a very widespread psychological type of literary criticism has come to be psychoanalytic criticism, whose premises and procedures were established by Sigmund Freud, 1856 to 1939. Freud had developed the dynamic form of psychology that he called psychoanalysis,
as a means of therapy for neurosis, but soon expanded it to account for many developments in the history of civilization, including warfare, mythology, and religion, as well as literature and the other arts. Freud's brief comment on the workings of the artist's imagination at the end of the 23rd lecture of his Introduction to Psychoanalysis 1920, supplemented by relevant passages in the other lectures in that book, set forth the theoretical framework of what is sometimes called classical psychoanalytic criticism. Literature and the other arts like dreams and neurotic symptoms consist of the imagined or fantasized fulfillment of wishes that are either denied by reality or are prohibited by the social standards of morality and propriety. Book, A Glossary of Literary Terms, M. H. Abrams. Three basic premises of Freud's theory, which laid the foundation of psychological and psychoanalytic criticism, could be summed up like this. 1. An individual's mental processes are largely unconscious. Second, human behavior is motivated by sexuality. One's attitude to sex governs her behavior. And third, social taboos attached to sexual impulses compel a person to be inhibited about love and sex. Hence, most of our sexual desires are repressed. Freud argues that our mental processes are assigned to three psychic zones: the id, the ego, and the superego. As the id is receiver of libido, it seeks pleasure in life, whereas the ego stands for reason and reality, and superego stands for morality in life. हमें सबसे पहले सिगमंड फ्रॉइड ने अदब की ताबीरात के लिए, अदब के एनालिसिस के लिए, जिस तरह से सिगमंड फ्रॉइड ने तहलील नफ्सी, साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म की थियरी पेश की, उसको समझना जरूरी है. वो सिगमंड फ्रॉइड इंसान के शऊर, तहतु शऊर और लाशऊर, इनको डिफाइन करता है. और फिर याक लॉका सिगमंड फ्रॉइड और सोसियर की लिसानी थियरी को नए अंदाज से इंटरप्रेट करता है. उसका काम अदब को इंटरप्रेट करना है. तो अदब को इंटरप्रेट करने के लिए वो सिगमंड फ्रॉइड की शऊर, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, इन इस्तिलाहात, इन टर्म्स को नए अंदाज से लिसानी टूल्स के साथ बहम अमेज करके अदब को समझने की कोशिश करता है. और आगे चलकर हम देखेंगे कि किस तरह से एडगर एलन पो के अफसाने
एडगर एलन पो की स्टोरी को इंटरप्रेट किया है याक लॉका ने। अब आप देखिए कि वो जो 3 साइकिक जोन्स बनाता है सिगमंड फ्रॉइड, यानी एक इड है, एक ईगो है और एक सुपर ईगो है। अब हमें सिगमंड फ्रॉइड के हवाले से पता चलता है कि इड जो है वो लबाइडो का रिसीवर है और ये हमें जिंदगी में खुशियां या सरशारी या मसरत या लुत्फ इंबसात फराहम करने का एक सोर्स है। और सिगमंड फ्रॉइड के हवाले से ईगो का काम मंतिक और हकीकत के साथ है और इसके साथ साथ सुपर ईगो का काम मोरालिटी अखलाकियात के साथ है। तो आप यूं समझ लीजिए कि अगर हम ये कहते हैं कि इड, ईगो, सुपर ईगो, इड और ईगो और सुपर ईगो, अब इड और सुपर ईगो के दरमियान सिगमंड फ्रॉइड ने यह बताया कि इनके दरमियान सेहतमंद रिश्ता, तवाना रिश्ता, तंदुरुस्त रिश्ता, तंदुरुस्त ताल्लुक कायम करने का काम किसका है? ईगो का। लेकिन याक लॉका क्या करते हैं, वो इड और सुपर ईगो के बीच में से एक एलिमेंट को, उसकी बालादस्ती को निकाल देते हैं या उसे इनहिराफ करते हैं, यानी वो ईगो की बालादस्ती को तस्लीम नहीं करते। अब हमें पता चलता है कि इंसान के लाशऊर के जरिए से सिगमंड फ्रॉइड किसी भी अदबी मतन में मौजूद वाकयात की तहों को खोलते थे। अब लाशऊर का ताल्लुक जबान के साथ कैसे कायम करते हैं? जाहिर है कि सिगमंड फ्रॉइड के जमाने में फर्डिनेंड डी सोसियर की थ्योरी उस तरह से जाहिर है कि डेवलप नहीं हुई थी। फर्डिनेंड डी सोसियर ने सिगमंड फ्रॉइड की नजर से फर्डिनेंड डी सोसियर की थ्योरी अगर गुजरी होती तो सिगमंड फ्रॉइड अदब की ताबीरात के लिए, अदब के एनालिसिस के लिए या अदबी मतून के एनालिसिस के लिए लिसानियात को वैसे तो वो अहमियत देते थे, लेकिन अगर उनके इल्म में होता तो वो फिर अपनी थ्योरी को नए अंदाज से पेश करते। अब उनकी थ्योरी को मुनकलिब किया पोस्ट मॉडर्न क्रिटिक याक लॉका ने। और याक लॉका ने, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि याक लॉका ने एडगर एलन पो के अफसाना द पुरलॉइंड लेटर शॉर्ट स्टोरी जो एडगर एलन पो की है, उसकी नए सिरे से, नए अंदाज से ताबीरात की हैं या तजिया किया है। अब हम आते हैं याक लॉका की थ्योरी की तरफ। जाहिर है कि मगरिब ने हमें मुख्तलिफ हमारे अदब को के सिलसिले में असनाफ को भी मुतासिर किया और इसके साथ साथ हमारी तनकीद पर भी बहुत दूर रस असरात मुरत्तिब किए। यानी अदब की तफहीम के लिए, अदब की ताबीरात के लिए, अदब के तज्जियात के लिए हम मगरबी थ्योरीज की मदद से भी समझने की कोशिश करते हैं। हम अपने अदबी मतून को नए सिरे से इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। हम अपने अदबी मतून की नए सिरे से ताबीरात करने की कोशिश करते हैं, नए फलसफे जिंदगी की रोशनी में उनको समझने की कोशिश करते हैं। याक लॉका पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट
क्रिटिक्स में शामिल हैं पोस्ट स्ट्रक्चरिस्ट थिंकर्स का असल मुद्दा क्या था, उनकी असल जंग क्या थी, वो सिगमंड फ्रॉइड के ईगो के फलसफे के खिलाफ थे। जाहिर है कि इस आइडियोलॉजी ने याक लाकान को फ्रॉइड की नई ताबीरात के लिए मजबूत सिस्टम फराहम किया। ईगो की बालादस्ती जो साइकोलॉजी में फलसफे की सतह पर थोड़ी बहुत रह गई थी, याक लाकान ने ईगो की उस बालादस्ती को उठाकर परे फेंक दिया, मगर फिलोसॉफिकल ग्राउंड्स पर, फलसफियाना बुनियादों पर। फ्रॉइड की ह्यूमन साइकी की फॉर्मेशन को वो सदमा पहुंचाने वाली कहता है कि जिसके नतीजे में उसके बहुत से पहलुओं को वो रद्द करता है। याक लाकान फ्रॉइड की महज नई तशरीहात नहीं करता या अदबी मतून को नए अंदाज से नहीं पढ़ता, बल्कि वो तरदीद और तायीद दोनों को सबलाइम पर पहुंचा देता है। वो इड के फंक्शन को अहमियत देते हुए यह लिखता है कि इससे अनकॉन्शियस के जो हीजानात उभरते हैं वो ईगो की बालादस्ती के आगे सर नहीं झुकाते, वो ईगो की बालादस्ती के आगे सरेंडर नहीं करते। इस तरह याक लाकान के सिस्टम में ईगो एक ऐसी तश्कील है जो लैंग्वेज के मेटाफोरिकल सिस्टम की वदियत करता है। याक लाकान अपने तजुर्बों की बदौलत अपने अक्सी तसव्वुरात की बदौलत ये कहते हैं कि हमारी कोई मुस्तकिल परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। हालांकि ईगो की मरकजियत को वो रद्द करते हैं। याक लाकान 1901 में पेरिस में पैदा हुए। वो अपने प्रोफेशन के एतबार से डॉक्टर थे। वो आगाज ही से फ्रॉइड और फ्रॉइड की साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म के मुतल्लिक लिखते रहे। याक लाकान ने बहुत सारे अदबी मतून को अपने अंदाज से इंटरप्रेट भी किया और उनकी बहुत सारी किताबों के अंग्रेजी में तराजिम भी हुए। याक लाकान का इंतकाल, याक लाकान की डेथ 1981 में हुई। याक लाकान फ्रॉइड की नई ताबीरात पेश करते हैं। वो मुफक्किरीन जो तारीख में पहले गुजर चुके हैं उनकी थियरीज की नई ताबीरात करते हैं, जिनमें
افلاطون، ارسطو، ہیگل، مارکس وغیرہ سبھی شامل ہیں۔ اس بیک گراؤنڈ میں یاک لوکاں کا معاملہ ذرا پیچیدہ ہے۔ وہ جس انداز سے ٹیکسٹ اور ان بٹوین دی لائن ٹیکسٹ میں باتوں پر یا متن اور ماورائے متن مفاہیم پر زور دیتے ہیں، اور لینگویج کے، زبان کے علاماتی نظام کی حیت کو اپنے پیچیدہ اسلوب سے جس انداز سے پیش کرتے ہیں، وہاں وہ بہت ساری پہلے سے ساختوں کو توڑتے ہیں اور پرانی فلسفیز، پرانے فلسفے ان کے یہاں ادھورے نظر آتے ہیں۔ یاک لوکاں ایک پیچیدہ فلسفی ہے، اور اس کا لکھنے کا جو اسٹائل ہے اس میں بھی کافی پیچیدگیاں ہیں۔ اس کے باوجود یاک لوکاں بہت زیادہ اہمیت کے حامل پوسٹ ماڈرن کریٹک ہیں۔ یاک لوکاں فرائیڈ کی اصل بصیرت کے بارے میں کہتے ہیں کہ فرائیڈ کی اصل بصیرت یہ نہیں تھی، فرائیڈ کا اصل ویژن یہ نہیں تھا کہ وہ لاشعور یعنی انکانشس جو ہے وہ وجود رکھتا ہے، بلکہ یہ کہ انکانشس پروگرامڈ ہے، اسٹرکچرڈ ہے، اور یہ اسٹرکچر انسانوں کے اعمال کو اس حد تک متاثر کرتا ہے، یا یہ ساخت انسانوں کے افعال کو اس حد تک متاثر کرتی ہے کہ اس کا انالیسس کیا جا سکے۔ یاک لوکاں نہ صرف فرائیڈ کے انٹرپریٹرز نے جس طرح سے انکانشس کے پیغام کو یا انکانشس کے پیغام کے زور کو کم کر کے قارئین کے سامنے رکھا ہے، بلکہ لاشعور یعنی انکانشس کی ڈسکوری اور اس کی عمل در عمل لامتناہی صورتیں پیدا کرنے والی پروگرامڈ اسٹرکچر سچویشن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس قدر خوفناک ہے کہ خود فرائیڈ اسطورہ اور مابعد الطبیعاتی فکر کی محفوظ دنیا میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ اگرچہ فرائیڈ خود اپنی ڈسکوریز کی تاب نہیں لا سکا، لیکن اس کا کارنامہ بے مثال ہے، کیونکہ انکانشس کی دریافت کے خطرات بہرحال اس نوعیت کے تھے کہ اس وقت سوائے ان سے صرف نظر کرنے کے کوئی اور چارہ نہ تھا۔ یاک لوکاں فرائیڈ کو ایک ایسے مافوق البشر کے مثال قرار دیتا ہے جس نے انکانشس کی گوڈس کو بے نقاب تو کر دیا، لیکن خود اس کے نظارے کی تاب نہ لا سکا، اور نتیجتاً خود اپنی آئیڈیالوجی کے ہاتھوں ادھڑ گیا۔ یاک لوکاں فرائیڈ کے کام اور اس کی آئیڈیالوجی کی بازیافت کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ عمل ہے جو خود فرائیڈ کے لیے شاید ناقابل برداشت ہوتا۔ یاک لوکاں کی فرائیڈ سے یہ وفاداری اور کمٹمنٹ توجہ طلب ہے جو اس کو حکم عدولی کی حدوں سے بھی آگے لے آتی ہے۔
یاک لاکان کا دعویٰ ہے کہ وہ فرائڈ کے ٹیکسٹ کی تہوں کو پرتوں کو کھولتا ہے اور اس طرح کامل اقرار اور رد کرنے کے مکمل انداز میں دونوں کو شدت سے پرے پھینک دیتا ہے. یاک لاکان کی نفسیاتی تحریروں نے ادبی تنقید کو موضوع کا ایک نیا نظریہ، موضوع کی ایک نئی آئیڈیالوجی دی، اور اس طرح ماضی کے تنقیدی موضوعات کو رومانی اور رجعت پسند قرار دے کر اس نے رد کر دیا. یاک لاکان کے لاشعوری تجزیے نے بولنے والے موضوع یعنی اسپیکنگ سبجیکٹ کی ایسی آئیڈیالوجی پیش کی جس کو رد کرنا آسان نہیں. ایملی بن ونسٹے جو لسانیات کے ایکسپرٹ ہیں، ان کے مطابق ضمیر یا شعور جسے ہم میں کہتے ہیں، وہ ہم تم یعنی یہ ضمائر وغیرہ محض سبجیکٹ پوزیشنز یعنی موضوعات کی حالتیں ہیں جو زبان نے مقرر کرتی ہیں. مثال کے طور پر جب ایک انسان بولتا ہے اور وہ ضمیر کے صیغے میں کہتا ہے تو میں سے مراد انسان کی ہستی ہے، یعنی میں اپنے آپ کو میں کہتا ہوں تو یہ انسان کا شعور ہے، اس کی ہستی ہے، اس کا وجود ہے. اور جب کوئی دوسرا یعنی تم یا وہ میری بات کا جواب دیتا ہے تو تم میں بن جاتا ہے اور میرا میں تم بن جاتا ہے. سو طے ہوا کہ میں تم وغیرہ محض سبجیکٹو پوزیشنز ہیں، بذات ہی سبجیکٹ نہیں. انسانی بات چیت ممکن ہے، تب ہی ممکن ہے جب انسان صیغوں کی اس منقلب ہونے والی، بدلنے والی حالتوں کو مان لے، تسلیم کر لے. اس طرح یاک لاکان ایگو جو اپنے لیے میں، جسے ہم سگمنڈ فرائڈ کے الفاظ میں کانشس کہیں گے، شعور کہیں گے، کا استعمال کرتی ہے، وہ دوسرے میں سے مطابقت نہیں رکھتی، اس سے لگا نہیں کھاتی. جب میں کہتا ہوں کہ کل میں لاہور جاؤں گا، کل میں ملتان جاؤں گا، کل میں فیصل آباد جاؤں گا، کل میں اکاڑا جاؤں گا، تو اس بیان میں جو میں آیا ہے وہ سبجیکٹ آف اننسیشن یعنی بیان کا موضوع ہے، اور وہ ایگو جس نے یہ بات کہی ہے وہ بیان کرنے والا موضوع یعنی سبجیکٹ آف اننسیشن ہے. اس میں اور اس میں یعنی ان دونوں موضوع کے درمیان جو بودھ ہے اور جس کو رومانی فکر اب تک نظر انداز کرتی رہی ہے، پوسٹ اسٹرکچرل آئیڈیالوجی موضوعی حالتوں کے اسی بودھ میں دخیل ہوئی ہے، اسی بودھ کو کے اندر داخل ہو کر اس میں غواصی کی ہے. یاک لاکان کا ماننا ہے کہ انسانی موضوع زبان بولنے کے ساتھ ساتھ سگنیفائر کے ایک ایسے سسٹم میں داخل ہو جاتا ہے جو اگرچہ اس سے پہلے ایگزسٹ کرتا ہے لیکن بامانی اسی وقت بنتا ہے جب انسانی موضوع اس کے ساتھ مل جاتا ہے.
زبان میں داخل ہونے کے بعد ہی انسان اس لائق ہوتا ہے کہ رشتوں کے سسٹم میں اپنے آپ کو اور اپنے کردار کو پہچان سکے، یعنی بھائی بہن، بیٹا بیٹی، ماں باپ، مرد عورت وغیرہ. یعنی یہ افتراقات کا نظام ہے جس کی طرف ہمیں پہلے ہی فرڈینینڈ ڈی سوسیئر نے بتا دیا. یہ عمل اور اس سے پہلے کی تمام منزلیں لاشعور کی نگرانی میں طے ہوتی ہیں. یعنی لاشعور انکانشس پروگرامڈ ہے. کیسے پروگرامڈ ہے؟ جیسے انکانشس پروگرامڈ ہے ویسے ہی زبان پروگرامڈ ہے، یعنی زبان سٹرکچرڈ ہے. آپ اس کو اس مثال سے سمجھ لیجئے کہ ایک لیب، کمپیوٹر لیب، اس میں ایک مین سرور ہوتا ہے اور باقی اس کے آگے کتنے سارے سسٹمز ہوتے ہیں جن کو ایک مرکزی سسٹم، مین سسٹم کنٹرول کرتا ہے. تو یہ سسٹم جو ہے وہ پروگرامڈ ہوتا ہے. یا پھر آپ اس کو اس مثال سے سمجھ لیں کہ جو سافٹ ویئرز ہیں، کوئی بھی سافٹ ویئر وہ پہلے سے پروگرامڈ ہے، اس نے وہی کام کرنا ہے جو اس میں پہلے سے انسرٹ کر دیا گیا ہے، پہلے سے اس میں داخل کر دیا گیا ہے. وہ اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا کام نہیں کرے گا. تو اسے ہم کہتے ہیں پروگرامڈ، سٹرکچرڈ. تو یاک لاکان کہتا ہے کہ انکانشس کی طرح زبان بھی پروگرامڈ ہے، یعنی جس کو ہم فرڈینینڈ ڈی سوسیئر کی تھیوری کی مدد سے سمجھ سکتے ہیں، جس میں وہ سگنیفائر اور سگنیفائڈ کی ٹرمز کا استعمال کرتے ہیں. اب سگنیفائر کیا ہے؟ سگنیفائر کو اگر ہم زبان کے تناظر میں سمجھیں، لینگویج کے تناظر میں سمجھیں، تو سگنیفائر وہ بہت بسیط نظام ہے جو کسی بھی کلچر کے اندر ہزاروں سال کی زندگی کے نتیجے میں منتقل ہوتے ہوئے چلا آیا ہوتا ہے، لیکن وہ سٹیگننٹ نہیں ہوتا، وہ ساکت نہیں ہوتا، وہ متحرک ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں اگر سادہ الفاظ میں بات کی جائے تو کسی بھی زبان کی گرامر، اس کی مورفولوجی، اس کا سینٹیکس سسٹم، وہ زبان کے اندر بڑا ہوتا ہے، بسیط ہوتا ہے. اور سپیچ، تکلم، یعنی آپ کا بولنے کا جو ایک فرد کا بولنا ہے، اس کی سپیچ ہے، اس کا تکلم ہے، وہ اسی میں سے پھوٹتا ہے. یعنی جو پہلے سے پروگرامڈ سسٹم ہے ایک لینگویج کا، اس میں سے ایک فرد کی سپیچ، ایک فرد کا جملہ، ایک فرد کی گفتگو اسی میں سے پیدا ہوتی ہے. فرڈینینڈ ڈی سوسیئر اپنی اس ساختیاتی تھیوری کو ایک مثال کے ذریعے لسانیات کے تناظر میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہے. یعنی وہ آئس برگ کی مثال دیتا ہے. آئس برگ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ پانی کے اندر ہوتا ہے، سمندر کے اندر ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ جو باہر نظر آ رہا ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے. اور جو بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، جو بہت ہی وسعت والا حصہ ہوتا ہے، جو پانی کے اندر ہوتا ہے لیکن وہ سٹیگننٹ نہیں ہوتا، ساکت نہیں ہوتا، وہ اپنی ڈائنامکس سے عبارت ہوتا ہے، وہ متحرک ہوتا ہے، وہ اسے کہتا ہے سگنیفائر. سگنیفائر یعنی وہ بڑا حصہ ہے جو پانی کے اندر ہے، اور سگنیفائڈ وہ چھوٹا حصہ ہے جو ہمیں باہر سے دیکھنے والے کو نظر آتا ہے. اسی طرح کسی بھی سماج کے اندر زبان کا وہ بڑا حصہ جو متحرک ہے، وقت کے ہر لمحے میں متحرک ہے، جسے وہ سگنیفائر کہتا ہے. اور سگنیفائر ہی وہ نظام ہے جو ایک ٹیکسٹ کے اندر معنی کی فکسیشن کو توڑتا ہے. یعنی وقت کے ہر لمحے میں معنی تیرتے رہتے ہیں. جس طرح ہم نے دیکھا کہ سگنیفائر
آئس برگ کے اس حصے کی طرح ہے جو سمندر کے اندر ہے، اور سگنیفائڈ اس کا اوپر والا حصہ جو چھوٹا ہوتا ہے اور وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جو نظر نہیں آنے والا حصہ وہ بہت بڑا ہوتا ہے، جسے فرڈینینڈ ڈی سوسیئر سگنیفائر کہتا ہے. اور سگنیفائر زبان کا وہ حصہ ہے جو پانی کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہ ساکت نہیں ہوتا، جامد نہیں ہوتا، وہ وقت کے ہر ثانیے میں تحرک سے عبارت ہوتا ہے. اسی طرح انسان کسی بھی سماج کے اندر کوئی بھی زبان آئس برگ کی طرح، آئس برگ کے اس حصے کی طرح جسے وہ سگنیفائر کہتا ہے، وہ وقت کے ہر ثانیے میں متحرک رہتی ہے. اس میں بننے بگڑنے کا عمل جاری و ساری رہتا ہے، اور اس میں سے تکلم، سپیچ، کسی ایک فرد کے بولنے کی بول چال، اس کی گفتگو، اس کا تکلم، اس کی سپیچ اسی میں سے پھوٹتا ہے. لیکن وہ درخت کی طرح زمین کے اندر قائم بذات نہیں ہے، سٹیگننٹ نہیں ہے. تو ہمیں فرڈینینڈ ڈی سوسیئر یہ بھی بتاتا ہے کہ زبان، لینگویج از اے سسٹم آف سائنس، اور پھر ہمیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ زبان جو ہے ایک جامع علاماتی نظام ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرائڈ کے مطابق بچپن کے ابتدائی دور میں سیکشول ڈیزائرز کوئی نمایاں جینڈر آبجیکٹیوٹی نہیں رکھتی، بلکہ جسم کے شہوانی حصوں کے علاقوں سے ایک کھیل کا عمل جاری رکھتی ہیں، جسے وہ مختلف ٹرمز کی مدد سے واضح کرتا ہے، جیسے اورل ہے، اینل ہے، فیلک ہے، وغیرہ وغیرہ. اور اس سے جینڈر کی شناخت قائم ہونے سے پہلے صرف پلیئر پرنسپل کار فرما رہتا ہے. بالآخر وہ مقام آتا ہے جب ریالٹی پرنسپل یعنی باپ کی شکل میں سامنے آتا ہے اور ماں کے لیے بچے کی اڈ کی خواہش کو توڑ دیتا ہے. خواہش کی عدم تکمیل سے چائلڈ کی مطابقت باپ سے محسوس ہونا شروع ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے اس طرح پیٹری آرکی کردار کا آغاز ہوتا ہے. اگر بچہ گرل ہو، لڑکی ہو، تو اس کا اڈ کا سفر اتنا سیدھا نہیں ہوتا بلکہ پیچیدہ ہوتا ہے. فرائڈ کی جنسیت، نسوانیت، اینٹی فیمنسٹ اپروچ کی حامل تھیری ہے. یعنی اس لحاظ سے ہم فرائڈ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پرو فیمنسٹ سائیکولوجسٹ ہے یا پرو فیمنسٹ نقاد ہے. ظاہر ہے کہ فیمنسٹ کریٹکس نے سگمنڈ فرائڈ کے اس نظریے پر بہت سارے اعتراضات کیے، اور پھر سگمنڈ فرائڈ جب اگلے دور کی طرف ہمیں لے کر جاتے ہیں، یعنی سپر ایگو کے ایوولوشن پروسیس کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو پھر سپر ایگو کو ہم ایک فرشتے کی شکل میں سمجھ سکتے ہیں، یعنی جس میں آپ کی
मोरालिटीज आ जाती हैं, आपकी वैल्यूज आ जाती हैं, आपकी का लॉ आ जाता है, रिलीजन आ जाता है, या इस तरह के सारे सिस्टम जो हैं वो इसमें शामिल हैं, वो फिर इसको उजागर करता है। बहरहाल दबी हुई डिजायर्स के बारे में वो कहता है कि वो फना नहीं होती, वो मरती नहीं हैं, वो अनकॉन्शियस में बाकी रहती हैं। हां, बुनियादी तौर पर वो स्प्लिट सब्जेक्ट मनस्सा शहूद पर जरूर आ जाता है। यही वजह है कि ये सैलाब आरजू, ये तलातुम आरजू लाशऊर है। यानी याक लाका के अल्फाज में दिस फोर्स ऑफ डिजायर इज द अनकॉन्शियस। याक लाका इंसानी जहन के सिलसिले में यह बात करता है कि इंसानी जहन तखयली सतह पर, इमेजिनेशन की सतह पर और सिंबल्स की सतह पर फर्क करता है। जाहिर है कि इसी तरह की थियरी जूलिया क्रिस्टीवा ने भी अपने सिंबल्स सिस्टम के हवाले से पेश की, जिसमें वो अलामती सतहों के फ़र्क से मुताबिकत की वहाँ बात देखने को मिलती है। और तखयली दौर में बच्चे की फ़िक्र, बच्चे का दिमाग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में नुमाया अंदाज से डिफरेंस नहीं कर पाता। कोई ऐसी मरकजी हस्ती एग्जिस्ट नहीं करती जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से अलहदा कर सके। कब्ल लिसानी मिरर फेज में बच्चा उस इमेजिनरी मंजिल से अपने अध कचरे जाती इमेज या इमेजेस या पैकरों में एक तरह की यूनिटी पैदा करने की कोशिश करने लगता है। जाहिर है कि ये एक ऐसा अमल है जो जहन के अंदर होता है, ये जाहिरी सतह पर यह अमल नहीं होता। यानी इस अमल के बारे में हम ये कह सकते हैं कि यह अमल इंसान के ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर्ड है, जो प्रोग्राम्ड है, उसमें यह अमल होता है। और इस तरह लड़की हो या लड़का एक फिक्शनल आइडियल तलाशने लगता है। याक लाका के मुताबिक ईगो कायम हो जाने के बाद इमेजिनरी रुझान का सिलसिला तसलसल के साथ जारी रहता है, क्योंकि वो यूनिफाइड सेल्फहुड की असातीर है और इस का दारोमदार दुनिया में मौजूद अशिया और मारूजात को अदर्स समझा जाए। वैसे बच्चे के मौजू यानी सब्जेक्ट बनने के लिए लाजमी है कि वो अदर्स को अपना ऑब्जेक्ट तस्वुर करे। बाप की रिस्ट्रिक्शन के नतीजे में बच्चा अलामाती दुनिया में तफरीक करता है और सर के बल जा गिरता है। जैसा कि हम देखते हैं फेलोसेंट्रिज्म और उसके मुतकाबिल पैरेलल गायनोक्रिटिसिज्म, दो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। अब यहां से फेलोसेंट्रिज्म और गायनोसेंट्रिज्म दोनों से हमें दोनों के रुझानात का पता चलता है कि एक वीमेन ओरिएंटेड है और दूसरा
میل اورینٹڈ ہے، یعنی ایک فیمیل اورینٹڈ ہے اور دوسرا جو ہے میل اورینٹڈ ہے، یعنی جسے ہم فیلک کہتے ہیں. آگے چل کر جو ہے آپ کو آپ کے سامنے یہ بات مزید کھل جائے گی جب وہ ایڈگر ایلن پو کے افسانہ کو انٹرپریٹ کرتا ہے، جس میں وہ جو لیٹر ہے وہ کوئن کے لیے ایک فیلک سمبل ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب یہ صورت بنتی ہے افتراقات کی، یعنی باپ بیٹا، موجود غیر موجود وغیرہ وغیرہ، تو یاک لوکاں کے نظام انتقاد میں فیلک ایک ایسی علامت بن جاتا ہے، ایک ایسا سگنیفائر بن جاتا ہے جو بادشاہ کی علامت ہے. اور ظاہر ہے کہ یہاں یاک لاکاں پر بھی سخت تنقید ہوئی، یعنی جو فیمنسٹ کریٹکس ہیں انہوں نے یاک لاکاں کی اس آئیڈیالوجی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا، یا یاک لاکاں کے اس تصور کے خلاف، یاک لاکاں کی اس آئیڈیالوجی کے خلاف شدید رد عمل آیا. اب نہایت اہم بات کی طرف آتے ہیں. یاک لاکاں کے مطابق، اس کے نظام انتقاد کے مطابق، کہ ریالٹی کا پوری طرح سے شعور یا شعور میں ریالٹی پوری طرح سے نہیں آتی، امیجینیشن کے ذریعے بھی اور سمبل کے ذریعے بھی ریالٹی پوری طرح انسانی شعور میں نہیں آتی. اس کا یہ ماننا ہے کہ حقیقت، ریالٹی یعنی تخیل کی اور علامت کی پہنچ سے دور رہتی ہے یا ماورا رہتی ہے، اور یہاں سے ہیومن انسٹنکٹس کا ڈسکورس تشکیل پاتا ہے، اور اسی ڈسکورس کے ذریعے ہیومن انسٹنکٹس کی تکمیل کا ایک تقاضا انسان کرتا ہے. ظاہر ہے کہ انسانوں کی ڈیزائرز بڑھتی جاتی ہیں، لیکن ان کی انسٹنکٹ کی تسکین ہو ایسا نہیں ہوتا. میرا اپنا ہی ایک شعر ہے، میں آپ کی نظر کرتا چلوں، جس کا تھوڑا سا اس کے ساتھ تھوڑا سا تعلق بنتا ہے. خواہشیں بڑھتی ہیں، بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں، خواہشیں بڑھتی ہیں، بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں، کس نے انسان کو یہ روگ لگا رکھا ہے. لیکن یہاں تو ہم بات ہیومن انسٹنکٹس کی کر رہے ہیں کہ ہیومن انسٹنکٹس اپنے پورے ہونے کا تقاضا کرتی ہیں، لیکن وہ پوری نہیں ہو پاتی. ہوتا کیا ہے کہ ہیومن ڈیزائرز، انسان کی آرزومندی کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ سوسیئر کے الفاظ میں، فرڈینینڈ ڈی سوسیئر جیسا کہ کہتے ہیں کہ یہ سگنیفائر کا لامتناہی سلسلہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، اور یاک لوکاں بھی اس بات پر تیقن رکھتے ہیں کہ یہاں سگنیفائر کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی یہ بھی رولاں بارتھ کی طرح فکسیشن آف میننگز پر تیقن نہیں رکھتے. یہ میٹافر کی طرف چلے جاتے ہیں. جب سبجیکٹ میں انسان اپنی ڈیزائر کو ایکسپریس کرتا ہے تو شعور پر انکانشس دباؤ بنانا شروع کر دیتا ہے. یہاں میٹافرس اور زبان کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو انسانی کانشس کو خاطر میں نہیں لاتا.
یہ سلسلہ انکانشس میں، خوابوں کی شکل میں اور فنون لطیفہ کی شکل میں اور ادبیات کی شکل میں ظہور کرتا ہے۔ یاک لاکان کے مطابق فروئڈ نے انکانشس کا کانشس سے جو تعلق قائم کیا ہے اس کو قدرے محدود لسانیات کے پرنسپلز کی مدد سے زیادہ آسان انداز سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس فلسفی کو قائم سگمنڈ فروئڈ نے کیا تھا، اور وہ اپنی تحریروں کے ذریعے یا اپنی آئیڈیالوجی میں زبان کو بہت زیادہ اہمیت دیتا تھا، اگرچہ فرڈینینڈ ڈی سوسیئر کی ساختیاتی تھیوری کا وجود نہیں تھا، یا فرڈینینڈ ڈی سوسیئر کی ساختیاتی تھیوری سگمنڈ فروئڈ کے سامنے نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی فلسفی یا اپنی آئیڈیالوجی میں مزید ڈیپتھ پیدا کرتا۔ فرڈینینڈ ڈی سوسیئر کی لسانی تھیوری پر ہم تھوڑی بات کر چکے ہیں۔ یاک لاکان کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو زبان ہے وہ انکانشس کی طرح پروگرامڈ ہے، یعنی لسانیات انسانی ذہن اور زبان کے تطابق کی متلاشی رہتی ہے، اور اسے سائیکو اینالیٹک کرٹیسزم میں ایک انڈیویجول کی ذہنی صورتحال یا اس کی پروگرامڈ ذہنی صورتحال اور وہ جو ایکسپریس کرتا ہے اس کے ایکسپریس کرنے کے پورے نظام کو ہم اینالائز کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یاک لاکان نے جب دعویٰ کیا کہ دا انکانشس از اسٹرکچرڈ لائک لینگویج، یعنی جو انکانشس ہے، لاشعور ہے، وہ زبان کی طرح پروگرامڈ ہے، یعنی لاشعور بھی پہلے سے ایک بنا بنایا سافٹ ویئر ہے، اور زبان بھی ایک پہلے سے بنا بنایا کسی بھی سوسائٹی کے اندر بنا بنایا سافٹ ویئر ہے جو انسانوں کے برین میں بلٹ ان ہے، یعنی لاشعور بھی بلٹ ان ہے اور زبان بھی بلٹ ان ہے۔ دیکھیے، سوسیئر جسے سگنیفائر اور سگنیفائڈ کی ٹرمز کی صورت میں پیش کرتا ہے، لاکان اپنی آئیڈیالوجی کو انکانشس کے حساب سے ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ ایس کیپٹل یعنی سگنیفائر اوور ایس اسمال یعنی سگنیفائڈ۔ اب ان کا یہ تیقن ہے کہ دونوں علامات کے درمیان میں جو ایک خط تنسیق کرنے والی لائن ہے وہ ایک بڑا سمبل ہے، یعنی جس طرح زبان کے اندر حروف ابجد ہیں، جیسے ہم الف بے اے بی سی ڈی، ہم یہ جو نظام ہمارے ظاہر ہے اس نظام سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے، جس طرح یہ ایک نشانات کا نظام ہے، سائنس کا نظام ہے، اسی طرح وہ جو لکیر ہے سگنیفائر اور سگنیفائڈ کے مابین، وہ اس لکیر کو ایک بہت بڑے سمبل سے تعبیر کرتا ہے۔ یہاں سے وہ سوسیئر کے سگنیفائر اور سگنیفائڈ
کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ایک نہیں ہو سکتے، ان کے درمیان بہت بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ ہاں اس طرح جو ہے وہ معنی تیرتے رہتے ہیں، معنی کی فکسیشن نہیں ہوتی، یعنی سگنیفائڈ جو ہے وہ تیر کر سگنیفائر کے نیچے چلا جاتا ہے، اس طرح اسمال ایس کو کیپٹل ایس کے نیچے رکھنا یہ ایک میتھمیٹکس کی ٹریڈیشن کے تحت نہیں ہے، بلکہ اس سے وہ یہ باور کراتا ہے کہ سگنیفائر حکم دینے والا ہے اور وہ ایک ایسا مظہر ہے جو ہمارے سامنے ہے اور ہماری سپیچ میں ایگزسٹ کرتا ہے، ہمارے تکلم میں، ہماری بول چال میں موجود ہے، جبکہ وہ سگنیفائڈ کے بارے میں یعنی معنی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ فکس نہیں ہوتے، یہ سامنے نہیں ہوتے، بلکہ یہ کانٹیکسٹ کے مطابق جو ہے یہ تیرتے رہتے ہیں۔ اس طرح سگنیفائڈ کے قائم بذات ہونے کے نظام کو وہ رد کرتا ہے، لہذا سگنیفائر کی بالادستی اور سگنیفائڈ پر وہ ظاہر کرتا ہے یا کلاکاں سگنیفائر کو اپنے نظام نقد میں اپنی توجہ کا مرکز بناتے ہوئے رومن جیکبسن کی استعاراتی اور انسلاکی سائیکولوجی کو بھی پیش نظر رکھتا ہے۔ فرائیڈ نے اس پروسیس کو جسے وہ انکانشس کہتا ہے اس کے ذریعے دو تصورات پیش کیے، یا کلاکاں ان تصورات کو استعارات کی مدد سے کمبائن کرتا ہے اور بے دخلی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ انسلاکی ہے، یعنی بے دخلی کس کی ہے؟ معنی جو تیرتے رہتے ہیں، یعنی فکسیشن آف میننگز نہیں ہے۔ اس طرح یا کلاکاں ان کو بھی سگنیفائر کی اپنی آئیڈیالوجی کے حساب سے انٹرپریٹ کرتا ہے اور فرائیڈ کی آئیڈیالوجی آف کانشسنس کو نئے انداز سے پیش کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یاک لوکا نے کس طرح فرائیڈ کے نظریات کی نئی تعبیرات فرڈینینڈ ڈی سوسیئر کی ٹرمنالوجی کے ذریعے کی ہیں۔ یاک لوکا نفسی تجزیے میں زبان کی اہمیت کو بجا طور پر تسلیم کرتا ہے، البتہ یاک لوکا زبان کے پروگرامڈ ہونے میں انکانشس کے مسلسل عمل کو بھی پیش نظر رکھتا ہے جو کہ مستحکم نہیں ہے، چنانچہ وہ سگنیفائر کی کارکردگی کو بھی انکانشس کے مشابہ قرار دیتا ہے۔ دیکھیے ہمیں یہ معلوم ہے کہ فرڈینینڈ ڈی سوسیئر سگنیفائر اور سگنیفائڈ کے الگ الگ نظامات کو باہم آمیز کر کے ان میں ایک یونٹی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو فرڈینینڈ ڈی سوسیئر بریک کر دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سگنیفائر یعنی کیپٹل ایس اوور اسمال ایس، یعنی جو معنی ہے وہ قائم بذات نہیں ہے، یا ایک جگہ جو ہے وہ ٹھہرے ہوئے نہیں رہتے، بلکہ معنی تیرتے رہتے ہیں۔ اب آپ پھر اسی مثال کو اپنے ذہن میں لائیے جسے فرڈینینڈ ڈی سوسیئر آئس برگ کے ذریعے آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ دیکھیے جب ایک سبجیکٹ زبان کے علاماتی سسٹم کی روح سے کسی حیثیت کو مان لیتا ہے
یعنی بطور بہن کے یا بھائی کے، تو سگنیفائر اور سگنیفائڈ آپس میں ہم آمیز ہو جاتے ہیں، تاہم شعور یعنی میں وہ نہیں ہے جو وہ سوچتا ہے۔ دراصل شعور میں سگنیفائر اور سگنیفائڈ کے مرکز پر کھڑا ہے۔ دو لخت سبجیکٹ جو شعور یعنی میں کی حیثیت کو کی پریزنس کو سامنے نہیں رکھتا، یا کلاکاں کے سائن کے تصور میں، سائن کی آئیڈیالوجی میں، یعنی ایک نشان کی آئیڈیالوجی میں معنی تیر کر سگنیفائر کے نیچے چلے جاتے ہیں، لیکن معنی وقت کے ہر ثانیے میں متحرک رہتے ہیں کیونکہ وہ اسٹیگننٹ نہیں ہیں، وہ آئس برگ کی طرح پانی کے اندر یعنی سماج کے اندر ہر وقت تیرتے رہتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے لاشعور تیرتا رہتا ہے ویسے ہی زبان بھی تیرتی رہتی ہے، یعنی انکانشیس از اکول ٹو لینگویج سسٹم۔ فرائڈ نے ہیومن ڈریمز کو دبی ہوئی ڈیزائرز کی خاص نقاسی کا ذریعہ قرار دیا، لیکن یاک لاکان فرائڈ کی آئیڈیالوجی یعنی ڈریمز کو اپنی ٹیکسچول تھیوری کے ذریعے نئے سرے سے پیش کرتے ہیں۔ انکانشیس جس طرح سگنیفائڈ کو علاماتی امیجز میں چھپا دیتا ہے، ملفوف کر دیتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی پیچیدگیوں تک پہنچا جا سکتا ہے، اس کی انٹریکیسیز میں آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ ڈریمز میں یا تو امیجز اکٹھے ہو جاتے ہیں یا وہ ایک دوسرے کو نکال کر ایک کی جگہ دوسرا لے لیتا ہے، اور اس طرح یہ ایک کے بعد ایک سائملٹینیسلی آتے جاتے ہیں۔ یاک لاکان پہلے کو رومن جیکبسن کے مطابق انسلاکی پروسیس سے تعبیر کرتا ہے اور دوسرے کو میٹافوریکل پروسیس کے ذریعے انٹرپریٹ کرتا ہے۔ رومن جیکبسن کہتا ہے کہ یاک لاکان گڈ موڈ اور بے ہنگم ڈریمز کو سگنیفائر سسٹم کی طرح پروسیس میں ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، اور فرائڈ کے ڈیفنس میکنزم کو بھی یاک لاکان لینگویج ٹرمنالوجی کے ذریعے سمجھتا ہے، اور اس طرح جو نفسی یا نفسیاتی تجزیہ ہے وہ در حقیقت انکانشیس کی سائنسی انٹرپریٹیشن ہے۔ یاک لاکان کی آئیڈیالوجی انکانشیس نے فی الاصل اس بارے میں ہمیں ایک نئی ڈائریکشن دی ہے کہ زبان کے اشیاء کا جو نظام ہے یا حوالہ بننے کا ایک سلسلہ ہے، اور احساسات کو ظاہر کرنے کی قوت جو ہے اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ جدید لٹریچر میں معنی کے آزادانہ پروسیس میں بہت کچھ خوابوں کی دنیا سے ملتا جلتا ہے، یعنی انکانشیس کا تعلق خوابوں کے ساتھ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو معنی کا آزادانہ پروسیس ہے جو ہمارا ماڈرن لٹریچر ہے، اس میں وہ جو پروسیس ہے وہ بالکل انکانشیس میں جس طرح خواب آتے ہیں ان سے ملتا جلتا ہے، یعنی امیجینیشن کا عمل جو ہے انکانشیس کے ساتھ جس طرح جڑا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ معنی کا جو فری معنی کا جو سسٹم ہے وہ بھی
اسی طرح کا ہے. یاک لوکاں نے ایڈگر ایلن پو کی شارٹ سٹوری دا پورلوئنٹ لیٹر کا انالیسز کرتے ہوئے ہمیں یہ باور کرایا ہے کہ اس کہانی میں دو واقعات ہیں. پہلے واقعہ میں ایک وزیر دیکھتا ہے کہ ایک خط کے بارے میں کوئین بہت زیادہ فکر مند ہے، اور وہ خط اس کوئین سے اس کی میز پر کھلا رہ گیا ہے اور جس کا کنگ کو معلوم نہیں ہے. اس طرح اچانک بغیر کسی اطلاع کے کوئین کے کمرے میں وہ آ جاتا ہے. وزیر اس خط کو ایک اور ملتے جلتے خط سے بدل دیتا ہے. کوئین کچھ کہہ نہیں سکتی اس ڈر سے کہ کہیں کنگ کو معلوم نہ ہو جائے. دوسرے واقعہ میں پولیس آفیسر منسٹر کے گھر میں خط تلاش کرنے کی ناکامی کے بعد کیا کرتا ہے کہ جاسوس ڈوپن دیکھتا ہے کہ خط وزیر کے آتش دان کے اوپر ایک جگہ پر پڑا ہوا ہے. وہ وزیر سے آنکھیں بچا کر نظریں چرا کر اس خط کو ایک اور ملتے جلتے خط سے تبدیل کر دیتا ہے. یاک لاکاں کے مطابق خط کا مضمون کیا ہے، نفس مضمون کیا ہے، وہ کہانی میں دکھایا نہیں گیا. سٹوری کی ڈیولپمنٹ نہ تو کیریکٹرز کے ذریعے ہوتی ہے، نہ لیٹر کے کنٹینٹ کے ذریعے ہوتی ہے، بلکہ اس پوزیشن کے ذریعے ہوتی ہے جو اس خط کے ہر واقعہ میں تین افراد سے تعلق کے اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے جڑا ہوا ہے. یاک لاکاں نے ان رشتوں کو تین گلانسز کی مدد سے، تین چشموں کی مدد سے، تین نظروں کی مدد سے دکھایا ہے. پہلی نظر کو، پہلے گلانس کو وہ کہتا ہے کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا. پہلے واقعہ میں بادشاہ، دوسرے میں پولیس آفیسر. دوسری نظر اس کی یہ خواہش ہے کہ پہلی نظر کو کچھ نظر نہ آئے، اسے کچھ پتہ نہ چلے اور اس طرح راز محفوظ رہے. اب پہلے واقعہ میں ملکہ اور دوسرے میں وزیر، اور تیسری نظر یہ دیکھتی ہے کہ پہلی دو نظروں نے خط کو چھپا کر پوشیدہ خط کو کیا کیا ہے کہ کھلا چھوڑ دیا ہے. پہلے واقعہ میں وزیر اور دوسرے میں جاسوس ڈوپن گویا خط بحیثیت ایک سگنیفائر کے ایک پروسیس کو تشکیل دیتا ہے اور سٹوری میں کریکٹرز کے لیے سبجیکٹ پوزیشنز متعین کرتا ہے. یاک لاکاں کے مطابق کہ اس سٹوری سے سائیکو اینالیٹیکل تھیوری کا وہ پہلو، اس کی وہ جہت نمایاں ہوتی ہے کہ علاماتی سسٹم سبجیکٹ کا متعین کار ہوتا ہے، اس کو ڈٹرمن کرتا ہے اور سگنیفائر کے سفر سے ہی سبجیکٹ کو ایک فیصلہ کن سمت ڈائریکشن ملتی ہے. یاک لاکاں اس سٹوری کو نفسی تجزیے کی ایک تمثیل کے طور پر پیش کرتا ہے. یہاں ایک بات کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ لیٹر کو ایک فیلک سمبل کے طور پر دکھایا گیا ہے، لیکن وہ فیلک سمبل
کس کے لیے ہے وہ فیلک سمبل لیٹر جو ہے وہ کوئین کے لیے فیلک سمبل ہے. اور یاکلاکا نے یہ ایڈگر ایلن پو کی کہانی کا جس طرح سے تجزیہ کیا ہے دا پورلوئنڈ لیٹر، اس ایڈگر ایلن پو کی سٹوری کا جس انداز سے تجزیہ کیا ہے اور اس لیٹر کو کوئین کے لیے فیلک سمبل دکھایا ہے، اس کو بھی جو فیمنسٹ کریٹک ہیں انہوں نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے.